जब भी हम पाकिस्तान बनने की बात करते हैं तो जहन में फौरन सियासी नारे आते हैं, मजहब की बुनियाद पर तकसीम, लीडरों की तकरीरें। जी बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस कहानी का एक बहुत बड़ा और शायद सबसे अहम हिस्सा मईशत से जुड़ा है, पैसे से और तारीख की सबसे बड़ी लूटमार से। आपने बिल्कुल सही नब्ज पर हाथ रखा है। आज हम जिन जराए का जायजा ले रहे हैं, डॉक्टर हुसैन के लेक्चर सीरीज की स्लाइड्स, वो इसी नुक्ते को मरकजी हैसियत देती हैं अच्छा। कि नजरिया पाकिस्तान सिर्फ एक सियासी जद्दोजहद नहीं थी, बल्कि ये एक माशी निजात की जद्दोजहद भी थी। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि पाकिस्तान का कयाम सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें सदियों के मुआशी इस्तेसाल से आज़ादी की ख्वाहिश में कितनी गहरी थीं। बिल्कुल। और इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, अंग्रेजों की आमद से भी पहले, उस दौर में जब बड़े सगीर को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये सिर्फ एक मुहावरा था या इसमें कोई हकीकत भी थी? नहीं, ये 100% हकीकत थी। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अंग्रेज़ों ने जिस खित्ते पर कब्ज़ा किया, वो कोई गरीब या पसमानदा इलाका नहीं था। एक मुआशी मौरिख हैं एंगस मैडिसन। उनके आदादो-शुमार के मुताबिक 16वीं से 18वीं सदी तक आलमी जीडीपी का तकरीबन 25% हिस्सा अकेले बरे-सगीर पैदा कर रहा था। 25%? मतलब दुनिया की 1/4 दौलत? जी। आज के दौर में तो अमेरिका और चीन मिलकर भी आलमी मईशत का इतना बड़ा हिस्सा नहीं बनाते। ये तो एक नाकाबिले यकीन बात है। बिल्कुल। और ये खुशहाली सिर्फ खेती बाड़ी पर मुनहसर नहीं थी। ये खित्ता एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस था। यहाँ की टेक्सटाइल, यहाँ की जहाज साजी, यहाँ का फौलाद, पूरी दुनिया में उनकी मांग थी। हम सिर्फ खाम माल पैदा नहीं कर रहे थे, हम तैयार शुदा मसनूआत के सबसे बड़े बरामद कुनिंदगान में से एक थे। उन जराए में जो टेक्सटाइल की तफसीलात हैं वो तो हैरान कुन है। वो ढाका की मलमल का जिक्र है, जो इतनी बारीक होती थी कि कहा जाता है पूरा थान एक अंगूठी से गुजर सकता था। जी। ये तो शायरी लगती है, हकीकत नहीं। लेकिन ये हकीकत थी। हिंदुस्तानी कपड़े की मांग मिस्र से लेकर रोम तक और पूरे यूरोप में थी। सूरत हाल ये थी कि यूरोपी ताजरों के पास हमें बेचने के लिए कुछ था ही नहीं। अच्छा। उन्हें अपना सोना और चांदी देकर हमारा सामान खरीदना पड़ता था। इसीलिए पहली सदी के एक रोमी मौर्य प्लिनी ने शिकायत करते हुए लिखा था कि हिंदुस्तान दुनिया का सोना निगल जाने वाला गड्ढा है। वाह। क्योंकि रोम का सारा सोना यहाँ आ रहा था। और सिर्फ कपड़ा ही नहीं, जहाजसाजी का भी जिक्र है। मुगल दौर में सूरत, बम्बई, बंगाल, ये जहाजसाजी के बड़े मराकज थे। बहुत बड़े मराकज थे। यहाँ के जहाज यूरोप के जहाज़ों से ज़्यादा मजबूत माने जाते थे। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी जिससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा था। तो ये तस्वीर बनती है एक ऐसी जगह की जो माशी तौर पर दुनिया पर छाई हुई थी, एक सुपर पावर। लेकिन फिर ये सब कुछ बदला कैसे? इतनी बड़ी माइशत जमीन बोस कैसे हो गई? और उसकी शुरुआत एक ऐसी कंपनी से हुई जो बज़ाहिर सिर्फ तिजारत करने आई थी। सन 1600 में कायम होने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका इब्तिदाई सरमाया आज के हिसाब से भी बहुत मामूली था, सिर्फ 70,000 पाउंड। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये छोटी सी कंपनी अगले 200 साल में तारीख का धारा बदल देगी। उनका तरीकाकार बड़ा दिलचस्प था। पहले सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा गया, तिजारती मराहत हासिल की, यानी शुरुआत बहुत आजिजी से हुई। जी। लेकिन उन्होंने बहुत जल्द यहाँ की कमजोरियों को भांप लिया। उन्होंने देखा कि ये खित्ता सियासी तौर पर मुत्तहिद नहीं है। अच्छा। मकामी राजे, महाराजे, नवाब, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। तो कंपनी ने इसका भरपूर फायदा उठाया और तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई। यानी एक को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया। बिल्कुल। वो एक नवाब को दूसरे के खिलाफ फौजी मदद देते और बदले में तिजारती और इलाकाई हुकूक हासिल कर लेते। और फिर वो लम्हा आया जब तिजारत हुकूमत में बदल गई। इसमें 1757 की जंगे पलासी का जिक्र आता है, जिसे एक फैसलाकुन मोड़ कहा जाता है। ये जंग से ज्यादा एक धोखा था। अच्छा। कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला के अपने ही कमांडर मीर जाफर को साथ मिलाकर बंगाल पर कब्जा कर लिया। ये पहला मौका था जब कंपनी ने एक बड़े और अमीर तरीन सूबे पर बराहे रास्त कंट्रोल हासिल किया।
اس کے ٹھیک بعد 1764 میں جنگ بکسر میں انہوں نے مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی کو بھی شکست دے دی۔ اور اس جنگ کے بعد 1765 میں الہ آباد کا معاہدہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق یہاں سے اصل کھیل شروع ہوا۔ کمپنی کو دیوانی کے حقوق مل گئے۔ یہ دیوانی کیا چیز تھی اصل میں؟ دیوانی کا سیدھا مطلب تھا ٹیکس وصول کرنے کا اختیار۔ یعنی ایک پرائیویٹ تجارتی کمپنی کو پورے بنگال، بہار اور اڑیسہ کے عوام سے ٹیکس اکٹھا کرنے کا قانونی حق مل گیا۔ تو مطلب لوٹ مار کو ایک سرکاری لائسنس مل گیا؟ بالکل، اور یہیں سے دولت کے انخلا یعنی دی ڈرین آف ویلتھ کا وہ دور شروع ہوا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ جب میں ان ذرائع کو پڑھ رہا تھا تو ایک بات نے مجھے سب سے زیادہ چونکایا۔ 1765 کے بعد کمپنی نے ہندوستان سے مال خریدنے کے لیے برطانیہ سے پیسہ لانا ہی بند کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ انہوں نے ایک نہایت شاطرانہ نظام بنایا۔ وہ پہلے ہندوستانی کسانوں اور تاجروں سے بے تحاشا ٹیکس وصول کرتے۔ ٹھیک۔ پھر اسی ٹیکس سے اکٹھے کیے گئے پیسوں سے ہندوستان کا مال، کپاس، نیل، مسالے خریدتے اور اسے برطانیہ بھیج کر بھاری منافع کماتے۔ ایک منٹ، یعنی یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کوئی آپ کے گھر میں آئے، جی آپ کی تجوری سے پیسے نکالے جی، اور پھر انہی پیسوں سے آپ کا فرنیچر خرید کر آپ کو رسید تھما دے؟ یہ تو سیدھی سیدھی ڈکیتی تھی جسے تجارت کا نام دیا گیا۔ آپ نے بالکل درست تشبیہ استعمال کی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو سونا چاندی صدیوں سے باہر کی دنیا سے ہندوستان آ رہا تھا، اب وہ الٹا یہاں سے برطانیہ جانا شروع ہو گیا۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی، بالکل نہیں۔ ماہر معیشت اتسا پٹنائک کے مطابق 1765 سے 1947 کے دوران تقریباً 45 ٹریلین پاؤنڈ کے برابر دولت یہاں سے برطانیہ منتقل ہوئی۔ 45 ٹریلین پاؤنڈ؟ ذرا اس عدد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج برطانیہ کی پوری معیشت کا حجم تقریباً 3 ٹریلین پاؤنڈ ہے۔ جی، یعنی اس ایک کالونی سے جو دولت نکالی گئی وہ آج کی برطانوی معیشت سے 15 گنا زیادہ تھی۔ بالکل، اور یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو پیسہ یہاں اسکولوں، اسپتالوں، سڑکوں اور صنعتوں پر لگ سکتا تھا وہ لندن کے بینکوں کو مضبوط کر رہا تھا اور برطانیہ میں صنعتی انقلاب کو ایندھن فراہم کر رہا تھا۔ جی، ہر ایک پاؤنڈ جو وہاں گیا وہ یہاں کی ترقی سے چھینا گیا تھا۔ اور اس کی قیمت یہاں کی مقامی صنعتوں نے ادا کی، خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری جو کبھی ہماری شان تھی۔ اسے کیسے تباہ کیا گیا؟ اسے ایک منظم سازش کے تحت تباہ کیا گیا۔ برطانیہ میں کپڑے کی ملیں لگ چکی تھیں اور انہیں اپنی مصنوعات بیچنے کے لیے ایک مارکیٹ چاہیے تھی۔ تو انہوں نے یہاں کی مارکیٹ پر قبضہ کیا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ہندوستان کی اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے جو طریقے استعمال کیے گئے وہ بہت ظالمانہ تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ہندوستانی کپڑے پر برطانیہ میں درآمد کے وقت 80% تک ٹیکس لگا دیا گیا۔ جی، تاکہ وہ مانچسٹر کے سستے کپڑے کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اور صرف یہی نہیں، یہاں کاریگروں پر براہ راست ظلم کیا گیا۔ اچھا؟ جی، جلاحوں کو زبردستی پیش کی رقم، جسے ددنی کہتے تھے، دے کر مجبور کیا جاتا کہ وہ کمپنی کے لیے بہت کم قیمت پر کام کریں۔ اور اگر وہ انکار کرتے؟ انکار کرنے کی صورت میں ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک ہوتا۔ ذرائع نے یہاں تک لکھا ہے کہ کچھ کاریگروں کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے تاکہ وہ دوبارہ کبھی کپڑا نہ بنا سکیں۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ایک ہنرمند کاریگر جس کا فن نسلوں سے اس کا فخر تھا، اس سے اس کا ذریعہ معاش ہی نہیں، اس کی شناخت بھی چھین لی گئی۔ بالکل۔ اور یہی حال باقی صنعتوں کا بھی ہوا۔ جہاز سازی کی صنعت کیسے ختم ہوئی؟ برطانوی جہاز سازوں نے اپنی حکومت پر دباؤ ڈالا۔ وہ ہندوستانی جہاز رانی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے دباؤ پر ہندوستانی جہازوں پر پابندیاں لگائی گئیں اور آخرکار 1883 میں ایک شاہی فرمان کے ذریعے اس صنعت کو عملی طور پر ختم کر دیا گیا۔ یعنی ایک ایک کر کے سب کچھ ختم کر دیا؟ فولاد، شیشہ، کاغذ؟ جی، سب کچھ برطانوی پالیسیوں کی بھینٹ چڑھ گیا۔ تو ایک طرف صنعتیں تباہ ہو رہی تھیں اور دوسری طرف زراعت جو لاکھوں لوگوں کی زندگی کا سہارا تھی، اس کا کیا بنا؟ زراعت کو بھی ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا۔ کسانوں کو غذائی اجناس جیسے گندم اور چاول اگانے سے روکا گیا۔ اچھا، کیوں؟ انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ نقداور فصلیں اگائیں جیسے نیل،
کپاس اور افیون، کیونکہ ان چیزوں کی برطانیہ کی فیکٹریوں کو ضرورت تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ملک میں کھانے پینے کی چیزوں کی پیداوار کم ہو گئی۔ اس کے نتائج تو بہت بھیانک نکلے ہوں گے۔ بہت بھیانک۔ برطانوی دور حکومت میں بر صغیر میں 12 بڑے قحط پڑے، جن میں ایک اندازے کے مطابق کروڑوں لوگ بھوک سے مر گئے۔ کروڑوں؟ اور سب سے المناک بات یہ ہے کہ یہ قحط قدرتی نہیں تھے، یہ انسانوں کے پیدا کردہ تھے، یہ پالیسیوں کا نتیجہ تھے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ اناج موجود نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ قحط کے بدترین سالوں میں بھی ہندوستان سے اناج برطانیہ اور یورپ برآمد کیا جا رہا تھا۔ کیا؟ جی، لاکھوں لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور بندرگاہوں پر غلے سے لدے جہاز برطانیہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ ونسٹن چرچل نے بنگال کے قحط کے دوران کہا تھا کہ قحط ان کی اپنی غلطی ہے کیونکہ وہ خرگوشوں کی طرح بچے پیدا کرتے ہیں۔ یہ تو انتہائی غیر انسانی سوچ ہے۔ یہ اس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے جہاں مقامی آبادی کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ جب میں ان ذرائع کو دیکھ رہی تھی تو ایک اور بات سامنے آئی۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ انگریزوں کا ایک بڑا کارنامہ برِ صغیر میں ریلوے کا نظام قائم کرنا تھا۔ لیکن اس کے پیچھے کی حقیقت کیا تھی؟ کارل مارکس کا ایک حوالہ ہے کہ کال ٹیکس کا 1% سے بھی کم عوامی کاموں پر خرچ ہوتا تھا۔ کیا یہ پورا انفراسٹرکچر کا بیانیہ دراصل ایک دھوکہ تھا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ ریل کی پٹریاں، سڑکیں اور پل یہ عوام کی سہولت کے لیے نہیں بنائے گئے تھے۔ تو پھر کس لیے تھے؟ ان کے 2 بنیادی مقاصد تھے۔ پہلا، فوج کو ملک کے دور دراز کونوں تک تیزی سے پہنچانا تاکہ کسی بھی بغاوت کو کچلا جا سکے، اور دوسرا، دیہاتوں اور کھیتوں سے خام مال اکٹھا کر کے بندرگاہوں تک لانا تاکہ اسے آسانی سے برطانیہ بھیجا جا سکے۔ بالکل، یہ انفراسٹرکچر عوام کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ عوام کو لوٹنے کے عمل کو مزید مؤثر بنانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو اب جب ہم اس پوری تصویر کو جوڑتے ہیں، ایک خوشحال معیشت کی تباہی، صنعتوں کا خاتمہ، دولت کا انخلا اور انسانوں کے بنائے ہوئے قحط، تو اب ہم اس گفتگو کے مرکزی سوال کی طرف آتے ہیں۔ اس سب کا نظریہ پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ یہ تمام تاریخی اور معاشی عوامل براہ راست نظریہ پاکستان کی بنیاد بنتے ہیں۔ جب ہم اس پس منظر کو سمجھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کا مطالبہ صرف مذہبی شناخت کا سوال نہیں تھا۔ یہ 2 صدیوں پر محیط معاشی غلامی سے نجات کا اعلان بھی تھا۔ کیا اس وقت کے مسلم رہنما اس معاشی پہلو پر بات کر رہے تھے؟ کیا یہ عوام کے لیے ایک اہم محرک تھا؟ بالکل۔ مسلم لیگ کے رہنماؤں کی تقاریر اور تحریروں میں یہ خوف واضح طور پر موجود تھا کہ اگر انگریز چلے گئے اور ایک متحدہ ہندوستان وجود میں آیا تو مسلمان صرف ایک حکمران طبقے یعنی انگریز سے دوسرے حکمران طبقے یعنی ہندو اکثریت کے ماتحت آ جائیں گے۔ اچھا۔ انہیں خدشہ تھا کہ معاشی وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم جاری رہے گی اور وہ معاشی طور پر ہمیشہ پسماندہ رہیں گے۔ یعنی ڈر یہ تھا کہ سیاسی آزادی تو مل جائے گی لیکن معاشی آزادی نہیں ملے گی۔ بالکل۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح نو آبادیاتی نظام نے ایک مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچایا تھا جبکہ کسان، مزدور اور کاریگر، جن میں مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی، وہ غربت کی چکی میں پستے رہے۔ تو پاکستان کا خواب ایک ایسے نظام سے فرار کا خواب تھا۔ جی، جہاں جاگیردار، ساہوکار اور سرمایہ دار عوام کا استحصال کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد میں معاشی انصاف کا وعدہ بھی اتنا ہی اہم تھا جتنا کہ مذہبی آزادی کا۔ یہ اس نظریے کا ایک لازمی جز تھا، ایک ایسی ریاست کا تصور جہاں وسائل چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہوں، جہاں ہر کسی کو ترقی کے مساوی موقع ملیں اور جہاں اسلامی اصولوں کے مطابق ایک منصفانہ معاشی نظام قائم کیا جائے۔ یہ وہ خواب تھا جس نے برِ صغیر کے کروڑوں مسلمانوں کو متحرک کیا تھا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی کہانی صرف 1940 یا 1947 سے شروع نہیں ہوتی۔ جی نہیں۔ اس کی جڑیں اس معاشی تباہی میں ہے جو 1757 میں شروع ہوئی تھی۔ برِ صغیر جو کبھی سونے کی چڑیا تھا، اسے نو آبادیاتی دور نے جس طرح کنگال کیا، اسی کے رد عمل میں ایک آزاد اور خود مختار معاشی مستقبل کا تصور ابھرا۔ اور اپنی اس تاریخ اور نو آبادیاتی ورثے کے اثرات کو سمجھنا آج بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کل تھا۔
کیونکہ ایک ملک کی حقیقی آزادی کا انحصار اس کی معاشی خود انحصاری اور وسائل کی منصفانہ تقسیم پر ہوتا ہے۔ یہ سبق ہماری تاریخ کے ہر صفحے پر لکھا ہے۔ بالکل۔ نظریہ پاکستان کی روشنی میں ایک خوشحال اور مستحکم مستقبل کی تعمیر آج بھی ممکن ہے اگر ہم ان بنیادی معاشی اور سماجی اصولوں کو یاد رکھیں جن کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا۔ آج کی اس گہری گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ جاننے کے بعد کہ معاشی انصاف نظریہ پاکستان کا ایک بنیادی ستون تھا، آج کے دور میں وہ کون سے چیلنجز اور مواقع ہیں جو اس نظریے کی حقیقی تکمیل میں مددگار یا رکاوٹ ثابت ہو سکتے ہیں؟